अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम फेस टू फेस के साथ मैं हूं कोमल सलीम। नाज़रीन, इस वक्त जो दौर है वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का दौर है और जिन ममालिक ने भी तरक्की की है उन्होंने साइंस और टेक्नोलॉजी के अलूम में भी तरक्की की है। और साइंस और टेक्नोलॉजी के अलूम में तरक्की करने का मतलब ये है कि उन ममालिक की मैशियत भी मजबूत हुई है। और नाज़रीन, इसके साथ साथ मैं ये बताती चलूँ कि ना सिर्फ ममालिक ने, बहुत से ऐसे अफराद हैं जिन्होंने साइंस और टेक्नोलॉजी में महारत हासिल की और उसके बाद दुनिया भर में अपना नाम रोशन किया। अगर हम बात करें नाज़रीन पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान भी साइंसी टेक्नोलॉजी में और साइंसी तरक्की में कोई कम नहीं है। 1963 से लेके 2016 तक ऐसी हमने बहुत सी इनोवेशंस की है, जैसे दिमागी रसोली का इलाज, इवन के एटमी फ़िज़िक्स जो है उसका जो हमने तरक्की की साइंसी इल्मों में, बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट जो हैं वो हमने किए हैं। और इस वक्त जो हम बात करेंगे पाकिस्तान में साइंस और टेक्नोलॉजी की, वो कहाँ तक काम चल रहा है और किस तरह से इस इल्म में जो पाकिस्तान है वो तरक्की कर रहा है, इस हवाले से हम बात करेंगे अपने आज के प्रोग्राम में। और नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ पाकिस्तान साइंस फाउंडेशन में। पाकिस्तान साइंस फाउंडेशन जो है वो पाकिस्तान में साइंस के फ़रोग़ के लिए काम करता है। ये इदारा किस तरह से काम कर रहा है, इस हवाले से हम बात करेंगे अपने आज के प्रोग्राम में। तो आइए चलते हैं। जी नाज़रीन, पाकिस्तान साइंस फाउंडेशन के चेयरमैन हफीज़ुल्लाह खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आज अपना कीमती वक्त हमने देने का। आपने एज ए चेयरमैन पाकिस्तान साइंस फाउंडेशन का चार्ज संभाला है, कुछ एम्स लेके आए होंगे, कुछ टारगेट्स लेके आए होंगे, तो किस तरह से आप चाहते हैं कि पाकिस्तान में साइंस की जो है वो दोबारा से एक तब्दीली आए और साइंस का जो है लोगों का रुझान उधर हो और हमारी पाकिस्तान में साइंस जो है वो तरक्की करे? मैडम, बहुत शुक्रिया आपका, और पर्टिकुलरली आई एम थैंकफुल टू पाकिस्तान टेलीविज़न। और पाकिस्तान टेलीविज़न ने हमेशा हमें बहुत सपोर्ट किया है साइंस की पॉपुलराइजेशन में, साइंस की डिसेमिनेशन में और मुख्तलिफ़ प्रोजेक्ट्स की पॉपुलराइजेशन में। क्योंकि मैं इस अदारे के साथ 2000 से हूँ और 2000 से मैं पाकिस्तान टेलीविज़न के साथ इस साइंस के फ़रोग़ के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर कमिंग एंड थैंक यू वेरी मच फॉर पाकिस्तान टेलीविज़न। यस, आई जॉइंड पाकिस्तान साइंस फाउंडेशन एज चेयरमैन। और ख्वाब क्या है? ख्वाब यही है कि पाकिस्तान में एक साइंस का कल्चर प्रमोट किया जाए। पाकिस्तान में इस वक्त तालीम जो है वो उस लेवल की नहीं है कि जहां हम जो एडवांस कंट्रीज़ हैं, मैं साउथ कोरिया से मेरा पोस्ट डॉक्टरेट है एंड आई विजिटेड मलेशिया, अमेरिका और टर्की एंड वेरियस यूनिवर्सिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड। तो आपका सवाल ये है कि क्या ख्वाब लेके आए हैं, क्या प्लान लेके आए हैं? सोच यही है मैडम, ख्वाब यही है कि क्या हम उन मुल्कों के बराबर जा सकते हैं, क्या हम साउथ कोरिया की तरह हम डेवलप हो सकते हैं। और आपके लिए शायद ये भी एक इन्फॉर्मेशन होगी कि साउथ कोरिया 47 में ही हमारे साथ उसने भी फ्रीडम ली थी, और 47 से ऑनवर्ड आज साउथ कोरिया डेवलप्ड कंट्रीज़ में है और पाकिस्तान जो है मैं कुछ नहीं कह सकता। तो क्या हम साउथ कोरिया को कम्पीट कर सकते हैं? येस, वाई नॉट। हमारे यहाँ बहुत टैलेंट है और ज़रूरत सिर्फ इस अमर की है, ज़रूरत सिर्फ इस साइंस की अर्जेंसी डिक्लेयर करने की है कि किसी तरह से हम बच्चों को ये बताएं कि फ्यूचर लाइज विद द साइंस। तो दिस इज़ माय ड्रीम। अच्छा, जैसे आप पूरी दुनिया में विज़िट्स कर चुके हैं, अभी आपने बताया भी है, और पूरी दुनिया में अभी जो साइंस का बोलबाला है, तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान साइंस फाउंडेशन जो एक बड़ा अहम इदारा है साइंस की तरक्की के लिए पाकिस्तान में, इसको क्या इतनी फंडिंग की जाती है या इसके पास इतनी फंडिंग है कि हम दुनिया का मुकाबला कर सकें? मैडम, ये बहुत दिलचस्प सवाल है आपका। पाकिस्तान साइंस फाउंडेशन जब 1973 में बारज़ वजूद में आया तो ये अमेरिकन साइंस फाउंडेशन के पैरेलल इदारा खड़ा किया गया। ये सोच के खड़ा किया गया कि जिस तरह से अमेरिका के अंदर साइंस की तरवीज हो रही है, इसी तरह से ये इदारा फंडिंग करेगा, प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट करेगा और स्टूडेंट्स को इनोवेशन करेगा, इन्वेंशन करेगा, क्रिएटिविटी होगी और लोगों को तजस्सुस और लोगों को इस तरफ लेके आया जाएगा कि यस, दिस इज़ अ फील्ड वेयर आई कैन ग्रो। अब जब हमने ये इदारा बना, हमारे फोर फादर्स ने बनाया और हम इसको आगे लेके चल रहे हैं, तो लाजमी बात है कि इसके अंदर हमारी ये ख्वाहिश है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा फंडिंग करें और हम कोशिश कर रहे हैं। और ये गवर्नमेंट पर्टिकुलरली इस वक्त जो है प्रेजेंट गवर्नमेंट पर्टिकुलरली इस पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है। और हमारे पास आगे डिस्कशन में हम मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स में आपको एक्सप्लेन करूँगा जो गवर्नमेंट ऑफ इस सिटिंग गवर्नमेंट ने दिए हैं। और हमारे वेरी इंटरेस्टिंगली मैं आपसे गुजारिश करूँ कि हमारे जो अभी मिनिस्टर साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैं डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, जब से उन्होंने ज्वाइन किया है तो ही हैज़ वेरी क्लियर विजन एंड वेरी क्लियर डायरेक्शन टू प्रमोट साइंस, टू क्रिएट साइंटिफिक कल्चर एंड प्रोवाइड मैक्सिमम फंडिंग टू द रिसर्चर्स।
تو ابھی میں نے بحریہ یونیورسٹی کراچی کے ساتھ یہی پروگرام کیا تھا اور وہاں منسٹر صاحب نے چیئر کیا اور ہم نے کوئی 300 سائنٹسٹس جو تھے وہ کراچی مختلف R&D اور یونیورسٹی سے اکٹھے کیے اور منسٹر صاحب نے اپنی ویژن دی ان کو. اور چونکہ آپ کے نالج میں ہوگا کہ منسٹر صاحب جو خود MBBS ہیں اور دس از فار دا فرسٹ ٹائم ان دا ہسٹری آفٹر ڈاکٹر عطاء الرحمان کہ ایک اس کیلیبر کے اور اس ایجوکیشن لیول کے اور اس ویژن کے جو ہیں منسٹر آئے ہیں کہ جن کا اپنا بیک گراؤنڈ سائنس کا اپنا بیک گراؤنڈ ان کا ہے کہ ہم اس ملک میں سائنس کو کیسے تربیت. نہیں تو نارملی ہم دیکھتے ہیں ڈاکٹر صاحب کے نوازنے کے لیے لوگوں کو اس سیٹ پہ لگا دیا جاتا ہے کیونکہ سائنس کی طرف اس طرح سے رجحان نہیں ہوتا جتنی بھی حکومتیں آئی ہیں, اور اس وقت یہ جو آپ بھی بتا رہے ہیں کہ اچھا انیشیٹو ہے. یہی میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ پچھلے اگر 10 سال یا 15 سال یا جو بھی دیکھتے ہیں تو ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ پچھلی گورنمنٹ نے ٹھیک کیا یا غلط کیا, ہم یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس وقت جو گورنمنٹ ہے, اس وقت جو فیڈرل منسٹر فار سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ہیں, تو اگر یہ سلسلہ 5 سال چلے, دیکھیں آپ کی ترقی کے لیے کنسسٹنسی بہت ضروری ہے. تو اف دس گورنمنٹ کنٹینیوز اینڈ منسٹر صاحب جو ہیں وہ سپرویژن کرتے ہیں, یو ول فیل دا ڈفرینس کہ ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی صاحب اس میں کیسے ڈفرینس کریٹ کرتے ہیں. اور ہم نے انیشیٹو لیا ہے کراچی سے اور پھر ناؤ وی آر موونگ ٹورڈز ادر ویریس میجر سٹیز جو ہیں آپ کے, پشاور ہو, کوئٹہ ہو, لاہور ہو, ملتان ہو. تو مجھے یہی ڈائریکشن منسٹر صاحب نے دی ہیں کہ آپ نے فنڈنگ زیادہ سے زیادہ گورنمنٹ دے گی جو گورنمنٹ دے رہی ہے. اگر کوئی لیکیونا لیبس یا کوئی ایسے ایشوز آ رہے ہیں تو وہ ہمارے پارٹ پہ آ رہے ہیں جو امپلیمنٹنگ ایجنسی ہے. تو ادروائز گورنمنٹ کی طرف سے فنڈنگ کا اس وقت کوئی ایشو نہیں ہے. اور ہمیں اگر پروجیکٹس کے اندر اور اکوپمنٹس کے اندر اور ہمارے مختلف جو ہے ریسرچ پبلیکیشنز کے اندر, تو وی آر ٹرائنگ آور لیول بیسٹ کہ کسی طرح سے ہم اس کو کمپیٹ کریں اور ہم ڈیولپ کنٹری کی مثال لیں. جیسے میں نے کہا کہ ساؤتھ کوریا ہے, چونکہ میں اس کی مثال بار بار اس لیے دیتا ہوں کہ میرا بیک گراؤنڈ ایجوکیشن کا وہاں سے ہے اور ہم یہ چاہتے ہیں اور آپ نے بہت کلوزلی وہاں چیزوں کو دیکھا ہے, میں نے اس کو اتنا کلوزلی آبزرو کیا ہے. سائنس کو فروغ ہوتے ان کی میڈم لیبس کو, ان کے اسٹوڈنٹس کے بیہیویئر کو, ان کے ایپٹیٹیوڈ کو. آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ ایٹیٹیوڈ, آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دا ایپٹیٹیوڈ ٹورڈز جو ہے نا, تو وہ میں نے اتنا کلوزلی آبزرو کیا ہے. اور لگتا ہے کہ وہ لوگ جو ہیں وہ شروع دن سے بچوں کو یہ کہتے ہیں کہ دا اونلی وے, دا اونلی سولوشن, دا اونلی ڈیسٹینیشن, دا اونلی جو ہے آپ کا گول آبجیکٹو اونلی سائنس. تو اس ملک میں ہوتا ہے, ہم اکثر بچوں سے پوچھتے ہیں آپ نے سائنس رکھی ہے کہ آرٹس رکھی ہے. میں اکثر کہتا ہوں کہ دس کویسچن ایلیمینیٹڈ, دس کویسچن ڈز ناٹ ناؤ ارائز. If you look around, everything is science. آپ ذرا دیکھیں کہیں بھی کوئی چیز آپ کو لگتی ہے کہ آرٹس سے ریلیٹڈ ہے, تو مجھے لگتا ہے کہ پوری دنیا میں اب یہ کلچر ہے. اچھا, اور سائنس ہم میٹرک تک وہ بھی فوکس ہوتا ہے کہ آپ نے سائنس رکھی ہے یا آرٹس رکھی ہے. اس کے بعد اگر میٹرک میں تو آپ ایک وہ کہنا اسٹیٹس اس کی ایک سمبل بن گیا کہ آپ نے سائنس رکھنی ہے, اور اس کے بعد ایف اے میں جا کے آپ سمپل ایف اے کر رہے ہوتے ہیں, اس کے بعد آپ بی اے یا بی بی اے کر رہے ہوتے ہیں. تو ہمارے پاس ایک سیدھا راستہ نہیں ہے کہ بچوں نے ایکچولی میں کیا کرنا ہے. آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں. آپ ابھی پوری دنیا کے ماڈل کو آبزرو کریں, انہوں نے 2 پیرامیٹرز بنائے ہوئے ہیں. وہ ایپٹیٹیوڈ دیکھتے ہیں اور بچوں کو پہلے ان کی پرائرٹی ہے کہ جی سائنس میں آئیں, اور دوسری پرائرٹی ہے کہ جس فیلڈ میں وہ جانا چاہتا ہے وہ ضرور جائے. وہ آپ کا ووکیشنل ٹریننگ بھی ہے, وہ آپ کا پلمبرنگ ہے, آپ کا الیکٹریشین ہے. ہم اس پہ بالکل نہیں, جانا چاہیے لوگوں کو ان فیلڈز میں بھی, لیکن وہاں جانے کے لیے بھی تو سائنس پڑھنا ضروری ہے. وہاں جانے کے لیے بھی تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اور سائنس کس طرف لے کے جا رہی ہے. اور امریکہ میں تو پرٹیکولرلی یہ چیز ہے کہ وہ آپ کو اتنا زیادہ اویئرنیس کریٹ کر دیتے ہیں کہ اگر آپ نے گریجویشن لیول بھی کیا ہوا ہو تو یو آر ویل اویئر آف کہ واٹس گوئنگ آن ایٹ دا ورلڈ لیول. دس از ویری امپورٹنٹ. ہمارا پرابلم جو ہے اس وقت یوتھ کا وہ کیا ہے کہ ہم شاید ٹک ٹاک کے اوپر, شاید کوئی ایسی یوٹیوب, آئی ڈونٹ نو مجھے اس بات کو ٹک ٹاک کو لفظ, تو زیادہ وقت اپنا کہاں ضائع کر رہے ہیں. اور وہاں آپ دیکھیں کہ اف یو ٹریول ان دا ٹرین, اف یو ایروپلین, اگر آپ کہیں بھی ہوں, اف یو سٹ ان دا پارک, دے ہیو دا ڈیجیٹل, ان کے پاس آئی پیڈ ہے اور وہ بک ساری اب شفٹ ہو گئی ہیں. تو میرا بھی اپنا ڈریم ہے کہ ہم کسی طرح سے سائنس فاؤنڈیشن کو ہے ہم ڈیجیٹلائز کریں, ہم زیادہ سے زیادہ اس کو لے کے جائیں ولیج لیول کے اوپر, ٹاؤن لیول کے اوپر. اور ابھی آپ کے لیے تھوڑا سا یہ انفارمیشن ہوگی کہ پچھلے کچھ وقت سے ہم نے ہارڈ کاپیز جو آتی ہیں پروجیکٹس کی, ہم نے لینا بند کر دی ہیں. اچھا, وی ڈونٹ ایکسیپٹ دا ہارڈ کاپیز آف دی پروجیکٹس. وی ہیو ناؤ آن لائن, that is the online access. So the researchers are submitting their research proposal concept paper online. Achha. And our team is sitting here and they are analyzing that concept paper. You are a researcher, you will submit the concept paper. If concept paper is up to the mark, then we accept and we request you to submit the
full length research proposal, and then that research proposal is placed before the technical committee. تو ہماری ٹیکنیکل کمیٹی بڑی یونیک ہے میڈم. آپ جتنی بھی فنڈنگ ایجنسیز اس پاکستان میں آپ دیکھیں گے, اس میں ایچ ای سی ہے, اس میں پار ایک ادارہ ہے, پنجاب ایگریکلچر ریسرچ بورڈ جو ہے, اور بھی بہت ساری ایجنسیز ہیں, لیکن میرا ادارہ جو پاکستان سائنس فاؤنڈیشن ہے, ہمارا ادارہ وہ بڑا یونیک ہے کہ ہم وہ ریسرچ پروپوزل ٹیکنیکل کمیٹی کے آگے رکھتے ہیں. اور وہ کون ہوتی ہے؟ پورے پاکستان سے ہم ایمیننٹ سائنٹسٹ, اگر وہ پروجیکٹ ہے بایوٹیک کا تو بایو ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ ہوں گے, اگر وہ پروجیکٹ ہے آپ کا آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا تو اس میں سے ہوں گے, اگر وہ پروجیکٹ فزکس میتھ یا کسی کا ہے, وی آر ڈیلنگ ود آل دی ڈسپلنس. اچھا, اس کے ساتھ یہ بھی میں جاننا چاہوں گی کہ سب ڈسپلنس کے ساتھ تو آپ ڈیل کر رہے ہیں, لیکن جو فنڈنگ ہے وہ پاکستان سائنس فاؤنڈیشن سکولز کو بھی کرتا ہے یا صرف یونیورسٹیز اور کالجز کو ہی کرتا ہے؟ اچھا, ہمارا جو مینڈیٹ ہے وہ دو میجر ایشوز ہیں جو ہمارا ڈسپلنز ہیں. ہمارا ایک جو میں نے ڈسکس کیا جو فنڈنگ ہے, فنڈنگ ٹو دا ریسرچ پروجیکٹس, کس کو؟ یونیورسٹیز کو اور R&D آرگنائزیشنس کو. کالج لیول کے اوپر تو نارملی ہوتا نہیں ہے, بٹ ناؤ وی ہیو ٹیکنگ دا انیشیٹو. لیکن یہاں پہ نہیں ہوتا ڈاکٹر صاحب, اگر آپ پاکستان کے باہر جائیں تو اسکولس میں بھی ہوتا ہے, اور اسکولس میں ایگزیبیشن. دس از واٹ آئی ایم گوئنگ ٹو ایکسپلین. یہ جو آپ نے کہا کہ نہیں پاکستان میں ہوتا ہے, اب گورنمنٹ نے جو کیا ہے, ون پروجیکٹ از بینگ لانچڈ دیٹ از STEM. اگر آپ کی نظر سے گزرا ہو, STEM, that stands for science, technology, engineering and mathematics. پوری دنیا میں جو ترقی ہوئی ہے یہ چار جو ہے ایریاز ہیں. اب اس گورنمنٹ نے ہمیں جو ہے ملین روپیز دیے ہیں, اور ہم نے جو آپ نے کہا کہ کیا اسکول میں آپ کرتے ہیں, یہی میں ایکسپلین کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہم نے ابھی کوئی 50 اسکولز پاکستان میں آئیڈینٹیفائی کیے ہیں. 50 اسکولز جو آپ کے سیکنڈری, ہائر سیکنڈری. تو ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ 7 ملین to 9 ملین ہم ایک اسکول کو دے رہے ہیں, یعنی 90 لاکھ روپیہ. 90 لاکھ روپے کا ہم اکوپمنٹ بچوں کو دے رہے ہیں کہ وہ بچے بایو ہو, فزکس ہو یا کیمسٹری ہو, تو وہ لرننگ بائی ڈوئنگ. دس از ویری امپورٹنٹ. اگر مجھے اپنا میں تو چونکہ بہت بوڑھا آدمی ہوں آپ کے جو ہے نا سامنے, تو وہ جب میں اپنا دور دیکھتا ہوں میٹرک یا FSC کا میڈم, تو ہمیں جو پریکٹیکلز ہوتے تھے وہ بھی تھیوری میں ہوتے تھے. اور یہ شاید آپ کے لیے انفارمیشن ہوگی کہ پریکٹیکل تھیوری میں کیسے ہو سکتا ہے. جب ہمیں پریکٹیکل کروائے جاتے تھے تو وہاں بھی کویشچن آتا تھا کہ آپ لکھ کے دیں. اور مجھے نہیں یاد کہ ہمارے دور میں جو ہے کبھی کسی نے پریکٹیکل لیب میں, اسکول میں یا یونیورسٹی میں جا کے ایک ڈفرینٹ شروع ہو جاتا ہے. تو میں ایکسپلین کرنے کی کوشش کر رہا ہوں STEM. تو ہم نے 50 اسکول پورے پاکستان میں آئیڈینٹیفائی کیے ہیں, اینڈ 7 ملین to 9 ملین وی آر گوئنگ ٹو پرووائڈ دیم equipment, and the issue is learning by doing. The issue is on hand جو ہے نا وہ بچے خود پریکٹیکل کریں, بچے خود اپنا آن جو ہے نا لوکیشن آن ان دی لیبارٹری اس کو پرفارم کریں. اور میڈم اس کو ہم کوئی 400 اسکولس تک بڑھانے جا رہے ہیں. دس از ویری انٹرسٹنگ. جو لوگ بھی یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں اور نئے اسکولز بنا رہے ہیں یا جو اسکولز ایگزسٹ کر رہے ہیں ان کو, یہ بڑا اچھا سوال ہے آپ کا کہ جو اسکولز ہمارے ہیں, ہم نیا اسکول بالکل نہیں بنانے جا رہے. میں تو اس کو ڈسکریج کرتا ہوں. ابھی اس گورنمنٹ نے بھی نیو یونیورسٹیز کی اسٹیبلشمنٹ کے اوپر بین لگا دی ہے, اینڈ دس از ایکسیلنٹ اسٹیپ آف دا گورنمنٹ کہ آپ یونیورسٹیز مشروم کی طرح کھولے جا رہے ہیں, اور اس کے اندر کوالٹی کیا ہے. سو ناؤ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ کہ جی کوالٹی ہم نے کیسے کرنی ہے. تو جو اسکولز موجود ہیں پاکستان میں, آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دا 4 پروونسز, GB, کشمیر اور سارے ایریاز کی بات کر رہا ہوں. تو جو اسکولز موجود ہیں اور ہمارے اس سٹینڈرڈز کے اوپر کوالیفائی کرتے ہیں, ہم انہی کو ہی ان کی لیبس کو اسٹیبلش کرنے جا رہے ہیں. اور ود ان 2 years انشاءاللہ وی ول گو اپ ٹو دا مارک اینڈ 400 اسکولز. اس میں ہائی ٹیک لیبس ہوں گی, اور بچے اس کے اندر ہم کیمیکل اور ساری چیزیں پرووائڈ کریں گے تاکہ بچوں میں ایک تجسس پیدا ہو کہ اٹس پلیئر اور پین. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. سائنس از اے پلیئر. ہم کیا کرتے ہیں, ہم ایکسپیریمنٹ کو کرنے کے لیے تو پتہ نہیں سیب اوپر نیچے گرا یا اوپر گیا کیوں ہوا, تو کہا کہ نیچے ہی کیوں آیا, تو پھر پتہ نہیں کہا کہ گریوٹی ہے یا کیا ہے. آئی ڈونٹ نو کہ یہ ایسی سائنس ہے کہ جس طرح آپ کے ذہن میں ایک تجسس, ایک کیوریوسٹی. اور قرآن کیا کہتا ہے کہ آپ تدبر کیوں نہیں کرتے, آپ سوچتے کیوں نہیں ہیں, آپ اس پوری مخلوق میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے. تو ہم بچوں میں یہ پہلو جو ہے بڑا امپورٹنٹ ہے, وہ لانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ سوچیں, سمجھیں اور دیکھیں کہ یہ چیز کیوں بنی, کیسے بنی,
کس میٹیریل سے بنا. اور ڈاکٹر صاحب ابھی تک ہم اپنی جو ریسرچ ہے اس پہ باقی جنوبی ایشیا کے ممالک ہو جائیں، ایون ایران، ایون سری لنکا سے کم خرچ کر رہے ہیں. تو اس گورنمنٹ کا جو آپ پلانس بتا رہے ہیں وہ دیکھتے ہوئے یہ نظر آ رہا ہے کہ اس گورنمنٹ کا یہ فوکس ہے کہ اس ریسرچ پہ بھی ہمیں اب خرچ کرنا ہے. بالکل آپ نے جو مثالیں دی ہیں، اور ڈیفینیٹلی ہمارا جو پاکستان سائنس فاؤنڈیشن کا ایک پرسپیکٹو ہے دیٹ از انٹرنیشنلائز آن. وی آر کولیبوریٹنگ ود ویریس کنٹریز، اور یہ ہمارا مینڈیٹ ہے. اور ہمارا مینڈیٹ یہ ہے کہ وی شوڈ بی اوپن ٹو دا ورلڈ، ناٹ اونلی ٹو دا OIC دیٹ از کامسٹیک. یہ جو آپ دیکھتے ہیں کہ 57 کنٹریز ہیں جو OIC کے، تو نہ صرف ہم اس میں جا رہے ہیں بلکہ آپ امریکہ کی مثال لیں، چائنا کی مثال لیں، ٹرکی کی مثال لیں، سری لنکا کی مثال لیں، تو ہم ان کے ساتھ بھی کرتے ہیں. میں نے آپ کی ویب سائٹ وزٹ کیا ہے، وہاں پہ ڈفرینٹ ممالک کے ساتھ آپ کے MOUs بھی ہیں، چائنا کے ساتھ، فرانس کے ساتھ. تو کیا یہ ممالک جو ہیں، یہی والا کویسچن، ہماری ریسرچ میں بھی ہیلپ کرتے ہیں کیونکہ کولیبریشن کے ساتھ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا کام چلتا ہے، تو پاکستان کے ساتھ کولیبریشن میں کیوں کمی رہ جاتی ہے؟ بالکل ٹھیک ہے. اس کی میڈم ریزن یہ ہے کہ ایک تو ہمارا جو اپنی پالیسیز ہیں، ہمارے اپنے ملک کی جو پالیسیز ہوتی ہیں، میں مختلف ملکوں کی اگر مثال دوں تو وہ آپ کو ایک امپاور کرتے ہیں ریسرچرز کو، اینڈ دے ڈونٹ کیئر اباؤٹ دا منی ہاؤ مچ از اسپینٹ. ہمارے یہاں تھوڑے سے پیرامیٹرز اور تھوڑی سی چیزیں مختلف ہیں. اب آپ چائنا کی مثال لے لیں اور CPEC کی مثال لے لیں. اس وقت ہمارے انوائرمنٹ کے اور چائنا کے ساتھ ہمارے پروجیکٹس کافی چل رہے ہیں سائنس فاؤنڈیشن کے، اور ہماری زیادہ سے زیادہ کوشش ہے کہ نہ صرف ہم چائنا کے ساتھ، نہ صرف ہم سری لنکا، یا ہمارا ٹو بی ٹیک پروگرام ہے ٹرکی کے ساتھ، تو ہم ان ملکوں کے ساتھ. اور آپ کے لیے انفارمیشن ہوگی کہ ہمارے جو بچے 9th اور 10th کے اور فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر کے ہیں، ایوری ایئر وی اسپانسر دو اسٹوڈنٹس، اور وہ جاتے ہیں مختلف ملکوں میں. آئی ٹک دا اسٹوڈنٹس ٹو ساؤتھ کوریا، ملائیشیا اینڈ تھائی لینڈ. اور حیرت ہوتی ہے دوسرے ملکوں کو کہ یہ جو یوتھ ہے یہ کس لیول کے اوپر سوچ رہی ہے. ابھی جو میں نے آپ کو کراچی کی مثال دی ہے اس کی بحریہ یونیورسٹی کی، تو وہاں ہم نے کوئی 300 پروجیکٹس ڈسپلے کیے بچوں کے جو 9th اور 10th کے تھے اور فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر کے تھے. تو منسٹر صاحب نے ان کو پرائزز دیے کہ اگر جو فرسٹ پرائز ہوگا 30,000 ہے، دوسرا تو اٹ ڈز ناٹ میٹر کہ منی کتنی اماؤنٹ ہے. ایشو یہ ہے کہ جب بچے یہ فیل کرتے ہیں کہ اس وقت کی گورنمنٹ جو ہے، منسٹر صاحب جو ہیں ان کو پیٹرونیج کر رہے ہیں، اور سم ون از لکنگ اینڈ سم ون از ہیونگ دا کنسرن اباؤٹ کہ یہ ریسرچ ہونی چاہیے. تو جو آپ نے کہا کہ ملکوں کے ساتھ، یس ہم ابھی اس کو اور زیادہ اپنا ہورائزن ایکسپینڈ کرنے جا رہے ہیں. اچھا، ابھی جیسے ڈاکٹر صاحب آپ چائنا کی بات کر رہے ہیں تو موقع کی مناسبت سے یہ سوال پوچھتے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ کافی تنقید رہی کہ ابھی چاند پر جانے کا جو مشن تھا وہ صرف چائنا کا تھا، ہم نے صرف ایک انسٹرومنٹ بھیجا تھا. تو اس میں کیا حقیقت ہے؟ کیا وہ ایک ہمارا جوائنٹ وینچر تھا یا صرف واقعی انسٹرومنٹ بھیجا تھا اور یہ سارا جو پروگرام ہے، یہ سارا مشن چائنا کا ہی تھا؟ دیکھیں، آپ جب پروپیگنڈا کی بات کرتے ہیں تو پوری دنیا میں یہ پروپیگنڈا ہمیشہ ہوتا ہے کہ جی، اور دنیا میں جو ترقی ہوئی ہے وہ کولیبوریشن، کوآرڈینیشن، کوآپریشن پہ ہوئی ہے. تو یو کانٹ لیو ان آئسولیشن. ہمارا پرابلم ہی یہ ہے کہ جو ریسرچر ہے وہ کہتا ہے لیب میری اپنی ہو، الگ ہو، میرا ہی کنٹرول ہو. اور جو ملک ہیں وہ ویریس پروپیگنڈا یہ کرتے ہیں کہ پاکستان کا اس میں رول نہیں ہے. دیکھیں، چائنا نے اگر ہمارے ساتھ کوآپریٹ اور ہم نے ان کے ساتھ کیا ہے، وی انویسٹڈ دا منی اینڈ وی آور سائنٹسٹ اینڈ آور جو ہیں ورکرز جو ہیں دے پلیڈ اے رول اینڈ وی ریمینڈ سکسیزفل. ایکچولی جو مخالفین ہیں، یعنی ہم پراپر انوالو تھے، یہ ہمارا جوائنٹ وینچر تھا. اور ہم یہ تو بڑا ایک مائنر سا یا ایک چھوٹے لیول کے اوپر ہے، اینڈ وی آر پلاننگ اینڈ وی آر تھنکنگ. اور ہماری منسٹری اس کے اوپر بالکل ویری مچ کلیئر اباؤٹ دس ون کہ ہم اس کو زیادہ سے زیادہ آئندہ کوآپریشن کریں گے، پیسہ لگائیں گے، اور ہم اس کے اوپر اور جگہوں کے اوپر بھی جو ہے ہم اس کو ایکسپینڈ کریں گے. اچھا، جیسے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ بتا رہے تھے کہ جو کوئی نیا سائنٹسٹ یا کوئی نیا اسٹوڈنٹ اپنا کوئی بھی انوویشن یا کوئی بھی ریسرچ بھیجنا چاہے تو وہ آن لائن بھیج سکتا ہے. تو اس کا کیا طریقہ کار کیا ہے؟ کس طرح سے یوٹیلائز کرتے ہیں؟ کس طرح سے پھر اسی انوویشن کو آپ پتہ کرواتے ہیں کہ یہ کاپی پیسٹ نہیں ہے، یہ جینون ایک انوویشن ہے جو پاکستانی کسی اسٹوڈنٹ یا سائنٹسٹ نے کیا ہے؟ آپ بات کر رہی ہیں پلیجرزم کی. تو پلیجرزم ایک ایسا سبجیکٹ ہے کہ جس میں ایک پیرامیٹرز پاکستان نے سیٹ کر دیے ہیں. 20% سے نیچے ہم ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، بٹ اف اٹ از دا ہول کاپی کٹ پیسٹ، تو ہمارے جو سارے سائنٹسٹ ہیں، ہمارے جو سارے لوگ ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں، بڑی تیزی سے وہ آئیڈینٹیفائی ہو جاتا ہے. ابھی تو آپ کے جو اکوپمنٹس آ گئے ہیں وہ آپ کو فوراً بتا دیتے ہیں کہ اس کا پلیجرزم کا 40% ہے، 50% ہے، یا کتنے پرسنٹیج کے اوپر ہے. تو آپ نے پوچھا کہ کیسے. ہم 365 ڈیز پورا سال اوپن ہے. وی ڈونٹ کال فار کہ جی ہم کہیں کہ جی ہم ابھی پروجیکٹ کو کال کریں گے. نو،
researchers from the universities and R&D organizations, they are 365 days they can apply. ٹھیک ہے. جب وہ اپلائی کر کے ہمارے پاس آتے ہیں ہم پھر ان کو گائیڈ بھی کرتے ہیں. ہم ان کو یہ گائیڈ کرتے ہیں کہ آپ کے پروجیکٹ میں شاید کچھ لکیونز ہیں, کچھ اس کے اندر امپروومنٹ کی ضرورت ہے, اور آپ اس کے لیے ہماری ایفرٹس جو ہیں وہ ہم چاہیں گے کہ قوم کو بتائیں اور ہم اس کو کریں. ہم ہر یونیورسٹی میں جا کے پروجیکٹ فارمولیشن ورکشاپس کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اور ہم ریسرچرز کو ساتھ بٹھا کے یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ پروجیکٹ کو ون نہیں کر پاتے تو اس کی ریزن یہ نہیں ہے کہ سائنس فاؤنڈیشن کے پاس فنڈز نہیں ہیں, اس کی ریزن یہ نہیں ہے کہ سائنس فاؤنڈیشن آپ کو پیسے دینا نہیں چاہ رہی, فنڈ کرنا نہیں چاہ رہی. اس کی ریزن یہ ہے کہ آپ شاید اس مارک کے اوپر, اس لیول کے اوپر شاید نہیں آ پا رہے. آئیں ہم بتاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ہم بیٹھ کے ان کو اس سکل ان کی ڈیولپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور ابھی ہمارا پوری پاکستان کی جو یونیورسٹیز ہیں اس کے اندر ہم پورا یہ کر چکے ہیں. مزید ہم سیکنڈ راؤنڈ شروع کرنے جا رہے ہیں کہ ہم ریسرچرز کو بٹھائیں اور ان کو بتائیں کہ اس وقت فنڈز ہیں, گورنمنٹ از ڈٹرمنڈ, اینڈ ناؤ دے ہیو ٹو ٹیک دا انیشیٹو, دے ہیو ٹو ٹیک دا اسٹیپ ٹو کمپیٹ دا ورلڈ, ٹو کمپیٹ ایٹ دا انٹرنیشنل لیول. یہ چائنا اور یہ ساری چیزیں جو ہیں ہمارے سائنٹسٹ میں اتنی کیپیبلٹی ہے. دا ایشو از کنسسٹنسی ان اپروچ. اچھا, آپ نے بھی بات کی کہ ہمارے سائنٹسٹ میں اس وقت اتنی کیپیبلٹی ہے, تو یہاں میں پوچھنا چاہوں گی کہ اس وقت آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں کتنے سائنسدان ہیں جو اچھا کام کر رہے ہیں اور کتنے سائنسدان ہیں؟ اور پھر ظاہر سی بات ہے پاکستان سائنس فاؤنڈیشن جو ہے وہ ان کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے بھی پابند ہے. تو آپ کی نظر میں اس وقت کتنے سائنسدان اچھے ہیں جو کام کر رہے ہیں؟ پوری دنیا میں میڈم ایک رول ہے 2080 کا, ٹھیک ہے, کہ 80% آف دی ورک آف دی کنٹری اور آرگنائزیشن آر بینگ ڈن بائی 20% آف دا پیپل. یہ دنیا میں رول ہے, پاکستان کی بات نہیں کر رہا ہوں. دنیا میں رول کیا ہے کہ جو 80% کام ہے وہ 20% لوگ کرتے ہیں. تو آپ کا سوال یہ ہے کہ کتنے پروڈکٹیو سائنٹسٹ ہیں اور کتنے ایسے ہیں جو آپ سمجھتے ہیں. ہمارا منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا ایک ادارہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں پاکستان کونسل فار سائنس اینڈ ٹیکنالوجی, PCST. PCST ہر سال ایک پروڈکٹیو سائنٹسٹ آف پاکستان کی بکلیٹ چھاپتی ہے, اور اس کے اندر وہ ان کے پیپرز جو انٹرنیشنل لیول کے اوپر پبلش ہوئے ہوتے ہیں اور جو انہوں نے کنٹریبیوٹ کیا ہوتا ہے, تو وہ اس کا نام ہی ہم نے دیا ہے پروڈکٹیو سائنٹسٹ آف پاکستان. تو اگر آپ یہ کہیں کتنے ہیں, ہنڈریڈز میں ہیں. ہر یونیورسٹیز میں وہی 2080 کا رول آئے گا کہ اگر 100 ٹیچرز ہیں تو ان میں سے 20 پروڈکٹیو ہیں, 80 نہیں ہیں. اب ہماری کوشش ہے کسی طرح سے اس 2080 کے رول کو کنورٹ کر کے ہم 40-60 میں لے جائیں. اصل کامیابی جو ہے ادارے کی یا ملک کی وہ اس میں ہوتی ہے کہ آپ 2080 کے رولز کو کیسے ڈائیورٹ کرتے ہیں, کنورٹ کرتے ہیں اور اس کو چینج کرتے ہیں کہ 40%, 50%, آپ 50% بھی پروڈکٹیو لوگ لے آئیں تو یہ بہت بڑی سکسیس ہوتی ہے. تو کویشچن ہے پروڈکٹیو, یس. یہ جو ہمارے ریسرچرز ہیں, اور آپ حیران ہوں گی کہ کیا امریکہ کا جو آپ کا میڈیکل کا شعبہ ہے, آپ کبھی پڑھیں, آپ دیکھیں, چلیں آئرلینڈ کی مثال لے لیں. آئرلینڈ کا جو ٹوٹل میڈیکل ڈاکٹرز کا شعبہ ہے دیٹ از بینگ ہیلڈ رسپانسبلٹی آن دا شولڈرز آف پاکستانی ڈاکٹرز. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگر پاکستانی ڈاکٹرز یہاں کے پڑھے ہوئے آئرلینڈ کے پورے میڈیکل کے شعبے کو اپنے کندھوں پہ اٹھا سکتے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم پروڈکٹیو ہیں, ہم کر سکتے ہیں. دا ایشو از ٹو پرووائڈ دا اپرچونیٹیز, دا ایشو از ٹو گیٹ دا اسپیس. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. ہمارے فنڈنگ بھی ایک امپورٹنٹ رول ہے. فنڈنگ تو یونیورسٹی جب اگر میڈیکل کی بات کریں تو جب بچہ پڑھ رہا ہوتا ہے میڈیکل میں, تو ہم ابھی میرے 2-3 لیکچرز میڈیکل کالجز کے ساتھ ہیں, اور میں میڈیکل کالجز کو یہ کہہ رہا ہوں کہ فاؤنڈیشن آپ کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے اور آپ کو یہ فنڈز بھی دیتے ہیں, اور آپ زیادہ سے زیادہ اس کے اندر کریں. اب آگے آ جائیں آپ انجینئرنگ کے اوپر, آگے آ جائیں آپ بایو ٹیکنالوجی کے اوپر, آگے آ جائیں آپ نیوکلیئر کے اوپر. تو یس, فنڈنگ کا بہت بڑا میڈم رول ہے. اگر گورنمنٹ جنرosity کے ساتھ ویری جنرسلی اگر فنڈنگ کرے تو یہاں سے بہت بڑے بڑے سائنسدان نکل سکتے ہیں. بڑی زرخیز ہے ساکی. اقبال نے یہی کہا تھا کہ ذرا نام ہو. اچھا, ابھی ڈاکٹر صاحب ایک چلتے ہیں بریک کی طرف, اور ناظرین بریک کے بعد اپنے پروگرام کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. جی ناظرین, ویلکم بیک. اچھا ڈاکٹر صاحب, اس وقت میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ جو ناظرین اس وقت آپ کو دیکھ رہے ہیں, جو ہمارے نوجوان سائنٹسٹ آپ کو دیکھ رہے ہیں, اگر ان کے ذہن میں اس وقت کوئی آئیڈیا ہو یا کوئی بھی سائنسی ماڈل ہو اور وہ آپ سے شیئر کرنا چاہیں, پاکستان سائنس فاؤنڈیشن سے شیئر کرنا چاہیں اور چاہیں کہ اس میں فنڈنگ ہو, تو اس کا کیا طریقہ کار ہے؟
मैडम ये आपने बहुत दिलचस्प सवाल पूछा है और मुझे 1-2 मिनट चाहिए इसको एक्सप्लेन करने के लिए। पाकिस्तान साइंस फाउंडेशन का एक यूनिक प्रोग्राम है दैट इज़ पॉपुलराइजेशन ऑफ साइंस इन द कंट्री, एंड वी हैव दी वैन्स एंड वी रीच ईच एंड एवरी कॉर्नर ऑफ पाकिस्तान, एवरीवेयर, ऑल दी प्रोविंसेस और GB कश्मीर, हर जगह से। हमारे उस वैन के अंदर जो इक्विपमेंट्स हैं एक्सपेरिमेंट्स के, वो सारे मौजूद होते हैं। हमारी टीम उसमें वेल एक्सपर्ट है। हम स्कूल में जाते हैं और बच्चों को एक्सपेरिमेंट्स करके दिखाते हैं, और फिर उसी स्कूल के अंदर जो सबर्ब के स्कूल्स होते हैं वो आके उसको ज्वाइन करते हैं, उसको विज़िट करते हैं। अब आपका सवाल है कि उनके ज़हन में आइडिया हो, ये प्रोग्राम हम इसीलिए लॉन्च करते हैं कि वो आके हमारे साथ आइडियाज़ शेयर करें और वहाँ पे हम उनको बताएं कि दिस इज़ द फोरम जहाँ आके आप अपने आप को एक्सेल कर सकते हैं, आपको फंडिंग मिल सकती है। अब आ जाएं इसके जो 2 यूनिक फीचर्स हैं। एवरी ईयर वी होल्ड कंपटीशन ऑफ एसे एंड पोस्टर। ये बहुत ज़रूरी है इसको एक्सप्लेन करना। हम हर साल पोस्टर कंपटीशन करवाते हैं साइंस के ऊपर पूरे मुल्क में, विद द हेल्प ऑफ द बोर्ड्स, जो एजुकेशन बोर्ड्स हैं वो हमारे साथ ऑन बोर्ड है। और फिर हम उसका पोस्टर कंपटीशन, और ये दोनों, और ये लोकल लैंग्वेजेस में भी होते हैं, ये नेशनल लैंग्वेज में भी हैं, और ये इंग्लिश में भी हैं। आप हैरान होंगी कि हमारे जो बच्चे सामने आते हैं और जब हम उनको अवार्ड्स दिलवाते हैं और जब उनके हम देखते हैं मुख्तलिफ डायमेंशंस और उनकी जो इन्वेंशंस हैं या क्रिएटिविटी है या उनकी जो तख़य्युल है या उनकी जो तख्लीक है, तो हमारे लिए बड़ा सरप्राइज़ होता है कि एक बच्चा रिमोट एरियाज़ में रहता है और वो आके आपको एक ऐसा यूनिक आइडिया दे देता है और आप सरप्राइज़ होते हैं कि क्या ये ऐसा आइडिया इसके ज़हन में आया कैसे। तो आपने कहा कि बच्चे क्या करें, यस, हमारे इन प्रोग्राम्स में हिस्सा लें, ठीक है, पोस्टर कंपटीशन में और ऐसे कंपटीशन में। ठीक है। नंबर 2, हमारी वेबसाइट psf.gov.pk, होल द ईयर वी से वेलकम, कि जी वो हमारी ईमेल के ऊपर कोई नया आइडिया हो। बल्कि मैं तो एक काम करने जा रहा हूँ, अपने ऑफिस के बाहर हम एक ड्रॉप बॉक्स लगा रहे हैं कि इफ़ एनीबॉडी हैज़ द आइडिया जस्ट ड्रॉप इट, इफ़ एनीबॉडी हैज़ द आइडिया जस्ट सेंड मी बाई, जो है पार्सल हो या आपका डाक हो, आपका TCS हो, हमें भिजवाएं। ये प्लीज़ आप ज़रूर ये मैसेज लाउडली, क्योंकि आपकी बात में बहुत वज़न है PTV, और PTV बड़ा दूर दूर दराज तक देखा जाता है। आप इसको अगर करेंगी ज़्यादा से ज़्यादा प्रोफेस कि हम इस आइडिया को बच्चों तक पहुँचाएँ। 1, ऐसे कंपटीशन, ठीक है। नंबर 2, पोस्टर कंपटीशन, वी एडवर्टाइज। नंबर 3, psf.gov.pk, ईमेल चेयरमैन को लिखें एंड वी विल कॉल देम एंड वी आर ओपन टू फंड एनी अमाउंट ऑफ, वो जो भी आइडिया हमें दें, वी आर हियर। एंड ऑनरेबल मिनिस्टर साहब हैज़ डायरेक्टेड मी कि जो नया आइडिया आए मैं उनके नोटिस में लाऊं, और उसके ऊपर हम जितनी भी फंडिंग हो, गवर्नमेंट विल प्रोवाइड ऑल द फंडिंग। और ये बहुत ज़रूरी है, और पूरी दुनिया ने तरक्की जो है ना वो सिली क्वेश्चंस पे की है। आपके लिए हैरानगी बात होगी कि जो है ना, knowledge comes with silly questions, not with answers, quality of answers. If I say today we are sitting at the PTV studio, can you think कि आज के 10 साल के बाद यहाँ से एक हेलीकॉप्टर उड़ा करेगा और वो जाके हमें रेल बाज़ार में या सदर बाज़ार में लैंड कर जाएगा? Believe me, it is possible. And someday will come कि ये आपको ट्रैफिक सारी ऊपर नज़र आ रही होगी और ऊपर आपको रोड्स नज़र आ रही होंगी कि कैसे लोगों ने कहाँ जाना है और कहाँ ट्रैफिक कंट्रोल करनी है। एंड अमेरिका में ये लागू हो चुका है। बड़े बड़े फॉर्म्स हैं, उन्होंने गाड़ियाँ यूज़ नहीं करते, वो वहाँ पे उनके हेलीकॉप्टर्स खड़े हुए हैं, वो उस पर बैठते हैं और जहाँ उन्होंने जाना है वहाँ जाके वो लैंड कर जाते हैं। मैं अमेरिका में गया एक फार्म हाउस के ऊपर, तो बड़ा ज़िम्मेदार था, तो उसने नई नई डिफरेंट इन्वेंशंस की थी। तो उनका क्या है कि वो कोई भी ऐसा जो है, मसलन हेलीकॉप्टर है, तो वो अपना यूज़ करते हैं और आप रोड के ऊपर ट्रैफिक आपका कम से कम होता जा रहा है। Exactly. तो यस, ये आने वाले दिनों में इसके ऊपर बहुत काम होगा एंड वी आर वेरी मच विलिंग टू अडॉप्ट दैट। अच्छा, ये तो हम बात कर रहे हैं ना डॉक्टर साहब, आपने बात की कि फंडिंग के हवाले से फंडिंग पाकिस्तान साइंस फाउंडेशन कर सकता है अगर एक अच्छा आइडिया हो, एक अच्छी इनोवेशन हो। लेकिन जब एक साइंटिस्ट होता है और वो कोई मॉडल बनाने जा रहा होता है, तो जो सबसे ज़्यादा उस वक्त ज़रूरत होती है वो जदीद लैब की और इंस्ट्रूमेंट्स की होती है। और ये इस बात में किस हद तक हकीकत है कि जो दुनिया में हमारे साइंस के हवाले से मामलात जो हैं, ताल्लुकात जो हैं, वो उस हद तक बेहतर नहीं है कि हमें वो अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड हों? मैडम, इसमें तो दो आरा है ही नहीं।
آج کے دن تک بھی اگر آپ دیکھیں کیا ہماری اسکولز یا ہمارے کالجز کی لیبز اس لیول کی ہیں؟ دا آنسر از نو، بالکل نہیں. جب تک ہم پرابلم کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے، جب تک ہم پرابلم کو آئیڈینٹیفائی نہیں کریں گے، جب تک ہم پرابلم کو، سچویشن کو، جو آپ کا فیئر ہے اس کو کنفرنٹ نہیں کریں گے، اس کا سلوشن نہیں نکلے گا. تو ہمیں اگر یہ کہنا چاہیے کہ جی یہ موجود ہیں، بالکل نہیں ہے. اسی لیے ہم نے یہ کارواں ملین روپیز لگائے ہیں کہ ہماری موبائل سائنس کاروان ایگزیبیشنز جاتی ہیں. اور ان بچوں کو کیوں جاتی ہیں، ہم یہ پیسہ کیوں لگا رہے ہیں؟ چونکہ لیبز نہیں ہیں. اگر لیبز نہیں ہیں تو اب کیا کرنا ہے؟ جیسے میں نے کہا کہ ابھی ہم 400 لیبز پہ جا رہے ہیں، اینڈ دس از دا پائلٹ پروجیکٹ. اٹ از اے پائلٹ پروجیکٹ فار 400 لیبز. اور ملک تو ہمارا ماشاءاللہ بہت بڑا ہے، اس کے اندر تو 1000 لیبز چاہیے. اور یہ ہمارا فیز 1 ہے. اور فیز 2 کے اندر وی آر گوئنگ ٹو ہیو دا 1000 آف لیبس آف کالجز اینڈ اسکولز ویئر وی کین انکلکیٹ دا آئیڈیا ان دا مائنڈز آف دا اسٹوڈنٹس یٹ یور فیوچر لائز ود دا سائنس. یور فیوچر ناٹ یورز، کنٹریز فیوچر، ناٹ دا کنٹری، نیشنز فیوچر. تو نیشن کی جو آپ کے اوپر ذمہ داریاں ہیں، اور ابھی تو یہ ڈفرینٹ ملک ہیں. ابھی تو جو بچے آپ دیکھیں کہ ہم تو شاید نوٹس لکھا کرتے تھے، پھر رجسٹر کو بائنڈ کروایا کرتے تھے. مجھے یاد ہے میرے آج بھی ایف ایس سی کے نوٹس اور سارے موجود ہیں. تو ابھی تو بچے کہتے ہیں جی آپ کے سامنے موبائل ہیں اور پڑھ کے آپ ایگزام دینے چلے جاتے ہیں. دس از ناٹ دا کنٹری. اگر ہم اسی ریسرچ کی بات کر رہے ہیں، لیبس کی بات کر رہے ہیں، تو تھوڑی دیر پہلے بھی کولیبریشن ریسرچ کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے کہ دوسرے ممالک کے ساتھ ہمارے ایم او یوز تو سائن ہیں کام کرنے کے لیے، ہم کام تو کر رہے ہیں، لیکن اس طرح سے ہماری مین پاور یہاں پہ سستی ہے. لیکن پھر بھی دنیا بھر میں ہماری چیزوں کو، ہمارے مین پاور کو اس طرح سے یوٹیلائز نہیں کیا جاتا. کئی ممالک جو ہیں آپس میں مل کے ریسرچ کرتے ہیں، ایک پروجیکٹ ساتھ بناتے ہیں، سائنسی ماڈل ساتھ بناتے ہیں، لیکن پاکستان کو انوالومنٹ کیوں نہیں ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ پاکستان کیوں پیچھے ہے؟ نہیں، پہلے تو میں آپ کے کویشچن کو ڈینائی کروں گا کہ پاکستان کیا انٹرنیشنلی کولیبوریٹ کر رہا ہے کہ نہیں. دا آنسر از کر رہا ہے. اب میں آپ کو صرف ایک چائنا کی مثال لوں گا کہ ہمارا ایک پاکستان سائنس فاؤنڈیشن کا ایک ہے پروجیکٹ کہ ریسرچر چائنا سے بھی ہوگا، ریسرچر پاکستان سے بھی ہوگا. اچھا، یہ ہمارا جو آپ نے کہا کولیبوریشن، کوآپریشن، کوآرڈینیشن کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں. ابھی میں صرف ایک مثال لے رہا ہوں چائنا کی. تو ریسرچ جو ہے اس کا کچھ کمپوننٹ چائنا میں کیا جائے گا اور وہ کچھ کمپوننٹ جو ہے آپ کا پاکستان میں کیا جائے گا. اس سے یہ ہوتا ہے ہمیں کہ آپ کا جو ایڈوانسڈ کنٹریز ہیں پوری دنیا کے، آپ کی لٹریچر میں ایکسیس ہو جاتی ہے، آپ کی لیبس تک ایکسیس ہو جاتی ہے. آپ پھر میوچلی اس کو شیئر کرتے ہیں. اور پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ اپنے ریسرچر کو فنڈ کرتے ہیں کہ وہ جا کے چائنا کے 2-3 مہینے لیبز میں رہے، اپنے کاؤنٹر پارٹ کے ساتھ وقت گزارے، اپنے کو ریسرچر کے ساتھ وہاں رہے. جب اس کو 2-3 مہینے کا ایکسپوجر ملتا ہے ود دی، جو صرف میں ابھی چائنا کی بات کر رہا ہوں. اسی طرح ہماری کوآپریشن کوآرڈینیشن ہے ٹرکی کے ساتھ، اسی طرح ہم کوشش کر رہے ہیں سری لنکا کے ساتھ، اسی طرح ہم کوشش کر رہے ہیں مالدیو، اس کے جو ہے آپ کا ملائیشیا کے ساتھ، سارے ملکوں کے ساتھ ہم کر رہے ہیں. اور ہم یہاں پہ جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے، پوری دنیا کے لیے ہم ٹریول گرانٹ اپنے ریسرچرز کو دیتے ہیں. اور یہ بڑا یونیک میسیج ہے ٹو مائی ریسرچرز. وہ کیا ہے کہ وہ پوری دنیا میں کہیں بھی اگر ریسرچ پیپر پڑھنا چاہیں، ریسرچ پیپر اورل پریزنٹیشن، سائنس فاؤنڈیشن اس کو کمپلیٹلی اسپانسر کرتی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، اتنے سارے پروگرامز، اتنے سارے پروجیکٹس کے باوجود جو ابھی آپ گنوا رہے ہیں، پھر بھی یقیناً آپ کی نظر سے بھی رپورٹس گزری ہوں گی کہ سائنسی علوم میں جو پاکستان ہے وہ باقی ممالک سے 60 سال پیچھے ہے. یہ اقوام متحدہ کی ایک رپورٹ ہے، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ نہیں، میں آپ سے متفق نہیں ہوں کہ 60 سال پیچھے ہے. یہ تو ایک یہ میری رپورٹ نہیں ہے، نہیں، میں ویسے بات کر رہا ہوں. یہ ایک سویپنگ سٹیٹمنٹ جو جرنلز ہیں، جو اور چیزیں ہیں، یہ سویپنگ سٹیٹمنٹ کہلاتی ہے. اسے ہم کوانٹیٹیو نہیں کوالٹیٹیو کہتے ہیں. تو کوانٹیٹیو اور چیز ہوتی ہے اور کوالٹیٹیو اور ہوتی ہے. کسی کو آپ نے کہنا ہو کہ یہ ملک بہت ترقی کر رہا ہے، دس از کالڈ کوالٹیٹیو. تو کوانٹیٹیو ہوتا ہے کہ آپ کی افراط زر یا آپ کا پر کیپٹا انکم، اس کو کہتے ہیں ہم کوانٹیٹیو. تو یہ بالکل ٹھیک درست نہیں ہے کہ ہم 60 سال پیچھے ہیں. اب یہ وہ ملک نہیں ہے جس کو ہم یہ ڈسکس کریں. اب تو یہ ملک آپ دیکھیں، آئی ٹی کی آپ کی جو پروڈکشن ہے اور جو ایکسپورٹ ہے، ڈو یو بلیو کہ ہم کتنا اس میں جا رہے ہیں؟ ہر کوارٹر کے بعد ہمارا اس میں ملین آف ڈالرز کا اضافہ ہو رہا ہے. پھر آپ دیکھیں کہ ہمارا جو ایگریکلچر سیکٹر میں بہت سارے ہیں پرابلمز ہیں. آپ شاید ویٹ کا کویشچن رائز کر دیں، میں اس کے اوپر نہیں جاؤں گا. لیکن ہماری جو پروڈکٹس ہیں، وہ آپ ایکسپورٹ سٹرس کی بات کریں، مینگو کی بات کریں، تو اس وقت ہمارے یہ جو مختلف
فروٹس ہیں, ہماری کموڈیٹیز ہیں, یہ بہت زیادہ ایکسپورٹ ہو رہی ہیں, اینڈ وی آر ارننگ. پھر وہی بات ہے جو میں نے پہلے کہی تھی, دا آنسر لائز ان کمٹمنٹ اینڈ کنسسٹنسی. ڈاکٹر صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں ہمارے نصاب کا بھی ایشو ہے کہ ہمارے نصاب کو بھی تبدیلی کی ضرورت ہے, کیونکہ بہت سال ہم ایک ہی نصاب اور ایک ہی کتابوں میں پڑھتے رہتے ہیں, انہی کو دیکھتے رہتے ہیں, اور سائنس میں تو روز انوویشنز آتی ہیں, روز تبدیلیاں آتی ہیں, اور ہمارے ہاں جو ہے وہ پریکٹیکلی جو ابھی بھی تھوڑی دیر پہلے آپ بات کرتے رجحان کم ہے, اور تھیریز پہ ہم کام زیادہ کرتے ہیں نصاب کے پوائنٹ آف ویو سے بھی, اور اس طرح سے چینجز نہیں آ رہی, کیونکہ سائنس میں تو ہر گزرتے منٹ کے ساتھ دوسرے ممالک میں چینج آتا ہے, اور ہم 10 سال سے بلکہ 50 سال سے وہی کتابیں پڑھ رہے ہیں. تو اس کا کیا سمجھتے ہیں کہ اس کو سسٹم کو کس طرح سے چینج کرنا چاہیے؟ اچھا, آپ نے 2 کویشچن رائز کیے ہیں, ایک ہے سلیبس اور ایک ہے میمورائزیشن. ایگزیکٹلی. تو میں پہلے سلیبس پہ آتا ہوں. ہمارا سلیبس بالکل اپ ٹو دی مارک نہیں ہے. آپ جتنے ملکوں نے جنہوں نے ترقی کی ہے تو انہوں نے کلاس 1 سے آنورڈ اپنے سسٹم کو امپروو کیا ہے, اور چینجز ہوتی رہتی ہیں ہر سال چینجز ہوتی ہیں. یہ تو ایشو, یہ تو آپ کو ہمارے ہاں تو شاید 40 ایئرس کی کتابیں بھی پڑھائی جا رہی ہیں. ایگزیکٹلی. میرے تو ایسے میں نے دیکھے ہیں, آبزرو کیے ہیں ٹیچرز کہ جو وہی نوٹس 25 سال پہلے بھی انہوں نے وہی پڑھایا ہے, وہ ان کے پاس وہی ہے, وہی پڑھائے جا رہے ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یو ہیو ریز 2 کویشچنز. ون از سلیبس, بالکل اپ ٹو دی مارک نہیں ہے, اور گورنمنٹ اس کے اوپر بالکل جو ہے نا وہ پلان کر رہی ہے کہ ہم ابھی جو ہمارے منسٹرس ہیں اس کے سائنس ہیں, انہی کے پاس ایجوکیشن بھی ہے. تو یہ میری ان سے ڈسکشن بھی ہوئی ہے کہ بیکاز یو آر ہولڈنگ 2 پورٹفولیوز, ون از ایجوکیشن اینڈ دا ادر از سائنس اینڈ ٹیکنالوجی. میں نے انہیں ریکویسٹ کی ہے کہ دیز بوتھ آر دا سسٹر جو ہے نا منسٹریز, بوتھ آر ویری مچ لنکڈ ود ایچ ادر. سلیبس کو جب تک چینج نہیں کریں گے, دیکھیں ہمارا سلیبس ہے کیا, میمورائزیشن کیا ہے, میں نے زبانی یاد کرنا ہے. ٹیچر کیا کہتا ہے, آپ یہ ریپروڈیوس کریں گے. اب مجھے بتائیں کیا 2024 کے اندر, اس سینچری کے اندر, کیا میمورائز کی ہوئی چیزیں آپ سمجھتی ہیں کہ وہ بچوں کے اندر کوئی کیوریوسٹی پیدا کریں گی؟ ہم کہتے ہیں کہ تم یہ رٹنا لگاؤ, یہ چیز یاد کر لو, یہ پروڈیوس کر دو, اور بس اس کے اوپر آپ کو نمبر مل جائیں گے. میں تو کہتا ہوں کہ آپ نمبرنگ سسٹم ختم کر دیں پلیز. اگر کوئی مجھے ایز اے ایجوکیشنسٹ پوچھے تو میں نمبر ختم کر دیں. آپ سمپل کہیں کہ جی ایک بچے نے کوالیفائی کر لیا, دس از دا ویری مچ تھیوری. آپ گریڈز پہ لے آئیں. آپ یہ دیکھیں کہ ساؤتھ کوریا کے اندر بچوں کو ہوم ورک نہیں دیا جاتا. بچے جو ہیں صبح جاتے ہیں, جو بھی ٹائم ہے, اپنے جو ان کے اسکول بیگز ہیں وہ اپنے ڈیسک کے دراؤ میں رکھ کے واپس آ جاتے ہیں, اینڈ دا آفٹر دی اسکول دے ہیو دا پلیئر ٹائم. ہمارے ہاں کیا ہے کہ ٹیچر جو ہیں وہ پہلے تو وہاں نہیں پڑھاتے, پھر وہ جاتے ہوئے بچوں کو دے دیتے ہیں کہ جی آپ کو ہوم ورک دے دیا. وہ بچہ پھر جا کے ٹیوشن پہ چلا جاتا ہے, تو ہم اکثر اوقات انہی ٹیچرز کے پاس انہی کے پاس چلا جاتا ہے. تو آپ دیکھیں کہ میں تو جو اپنے بچوں میں اس پروسیس سے گزرا ہوں کہ رات کے 10 بج جاتے ہیں. اب مجھے بتائیے, اور بچوں کا اتنا وزن نہیں ہوتا جتنا ان کے بیگس کا. اب آپ مجھے بتائیے کہ جو بچے صبح 8 سے لے کے 8 بجے اسکول جانا ہو تو 6 بجے اٹھنا پڑے گا, تو 6 سے لے کے رات 10 بجے تک آپ ایک ویشیس سائیکل میں موو کیے جا رہے ہیں, اینڈ فار نتھنگ. آپ کسی سے پوچھیں کہ جی وٹ از آؤٹ کم, نو باڈی نوز, ہو ول چینج. دس از دی آئی تھنک مین رسپانسبلٹی آف آور نیشن, پالیسی میکرز, کہ خدا کے لیے ہم سلیبس چینج کریں. ہم سلیبس لے کے آئیں کہ جو بچوں کے اندر ایک ایسی لرننگ کی, اس کے اندر جیسے میں نے کہا کہ پلیئر اور پین, ایسی اس کے اندر تجسس پیدا کریں کہ جو اس کو نوبل پرائز انٹرسٹ ڈیولپ کریں, اور یہ بہت ضروری ہے. اچھا, تو پھر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے جو سائنسی علوم ہیں اس میں گراس روٹ لیول پہ اور پرائمری روٹ لیول پہ تجربات کو اٹھانے کی ضرورت ہے؟ بالکل. یہ تو اس پہ دوبارہ ہو نہیں سکتی میڈم. یہ تو ہمیں ہماری پرائم آئی تھنک نیڈ ہے کہ بچے, اچھا آپ کو یہ بھی ذہن میں ہوگا کہ جو بچے 5 سے 6 یا 8 سال تک, جو میں نے پڑھا ہے وہ یہی ہے کہ جو بچوں کے اندر جو ایک آنا ہوتا ہے سینس اور ایجوکیشن کے متعلق, 8 سال تک وہ بچہ ڈیولپ ہو چکا ہوتا ہے اس کا برین, اور اس کے بعد بچہ جو ہے انہی لائنز پہ چل رہا ہوتا ہے. تو ہمیں سب سے زیادہ ضرورت تو اس کے اوپر ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ جو ڈیولپ کنٹریز ہیں, آپ کے یہ ذہن میں ہے, نوٹس میں ہے کہ سب سے زیادہ سیلری اور پی ایچ ڈی لوگ پرائمری میں ہوتے ہیں. میں ریپیٹ کرتا ہوں کہ ڈیولپ کنٹریز میں جو پی ایچ ڈی ہوگا پرائمری اسکول میں ہوگا, سیلری اس کی پروفیسر سے یونیورسٹی سے زیادہ ہوگی. کیوں؟ کیونکہ بچے کا وہی تو فارمنگ سٹیج ہے, وہیں سے بچہ بن کے نکلے گا. مجھے بتائیے کہ جس کلچر میں ہم رہ رہے ہیں, پرائمری اسکول میں کون پڑھا رہا ہے ہمیں؟
پرائمری اسکول میں وہ پڑھا رہا ہے جس کو کہیں جاب نہیں ملتی, جو میٹرک یا ایف ایس سی خود بھی نہیں. اب تو کافی خیر اس نے چینجز کی ہیں, یا اب تو جو ہے اس کے اندر بی ایس سی ایم ایس سی لوگ آ گئے ہیں, میں اس کو ڈینائی نہیں کر رہا ہوں. لیکن اگر ہم اوور آل سسٹم دیکھیں جو آپ کہہ رہی ہیں, میں تو اس کے اوپر بہت چیختا ہوں, میں بہت پروگرام کرتا ہوں. ڈاکٹر صاحب یہاں پہ جیسے یہی ہم بات کر رہے ہیں, ٹیچرز پہ بات آ رہی ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں, جیسے ہم ابھی بچوں کی ٹریننگ کی بات کر رہے ہیں, بچوں کی گرومنگ کی بات کر رہے ہیں, بچوں کے سلیبس چینج کی بات کر رہے ہیں, اور پاکستان سائنس فاؤنڈیشن بہت سے پروگرامز ایسے شروع کر رہا ہے جس میں سائنس کو فروغ ملے, لیکن اس میں جو سب سے اہم رول ہے, جیسے لیبس کی ہم بات کرتے ہیں, انسٹرومنٹس کی بات کرتے ہیں, فنڈنگ کی بات کرتے ہیں, لیکن جو انوویشن ہے, جو ہم نے ہیلپ آؤٹ کرنا ہوتا ہے یا آئیڈیاز شیئر کرنے ہوتے ہیں, وہ ٹیچرز سے کرنے ہوتے ہیں. تو اگر ہمارا سلیبس جو ہے وہ 40 سال پرانا ہے, تو ٹیچرز نے بھی وہ 40 سال پہلے پڑھا ہے, اور روز سائنسی دور میں جو ہے وہ تبدیلیاں آ رہی ہیں. جیسے اگر ہم ڈاکٹریٹ کی بات کریں تو ڈاکٹرز کی ڈگری میں ساتھ ساتھ اسپیشلائزیشن میں پڑھتے ہیں, چینجز ہوتی ہیں, روز میڈیسن میں چینجز ہوتی ہیں, بیماریوں میں چینجز ہوتی ہیں, کلائمیٹ چینج کے ساتھ ماحول میں چینجز ہوتی ہیں, تو ڈاکٹرز اسپیشلائزیشن اسی کا نام ہوتی ہے کہ ڈیلی ریڈ کرتے ہیں, پڑھتے ہیں. تو سائنس میں اس طرح کا رجحان نہیں ہے کہ ٹیچرز بھی ڈیلی پڑھیں اور دیکھیں کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے اور دنیا کیا پڑھ رہی ہے. تو اس حوالے سے بھی پاکستان سائنس فاؤنڈیشن کا کوئی پلاننگ ہے کہ ٹیچرز کی ٹریننگز پہ یا ٹیچرز کی ایبلٹیز پہ یا ٹیچرز کو گروم کرنے کے لیے کام چلے؟ میڈم اس ایشو کے دو پرسپیکٹیوز ہیں. ایک ہے سیلف ریئلائزیشن, ایک ہے یو آر ٹیچر آئی ایم ٹیچر. ایک ہے سیلف رسپانسبلٹی, کیا ہمیں فیل نہیں کرنی چاہیے, کیا مجھے ایز اے ٹیچر, میں خود ٹیچر رہا ہوں, کیا مجھے ایز اے ٹیچر نیو نالج, نیو آئیڈیاز, نیو جو ہے آپ کی ڈیولپمنٹس ان دا ورلڈ کے ساتھ نہیں چلنا چاہیے؟ دا آنسر از یس. ہمیں ایک یہ ہے سیلف ریئلائزیشن. دوسرا ہے آپ کا ٹریننگ آف ٹرینرز, ہمارا پروگرام ہے. ہم اس کو جو ٹیچرز ٹریننگ آپ نے نام دیا ہے, ہمارے اس پروگرام کا نام ہے ٹریننگ آف ٹی او ٹی, ہم اسے کہتے ہیں. تو ہم ہر سال مختلف وینیوز کے اوپر, مختلف یونیورسٹیز کے اندر, مختلف سکولز کے اندر, یہاں ایون ہمارا پاکستان سائنس فاؤنڈیشن کے ہیڈ کوارٹر میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم ٹیچرز کو انوائٹ کریں. ہم ان کو 3 دن کا ان کے ساتھ سیشن کرتے ہیں, اور ہم جو نئی چیزیں ڈیولپ ہو رہی ہیں, جو نئی چیزیں لیبس کے اندر ہیں, یس وی پرووائڈ دیم دا اسکل, نو ہو, اینڈ وی ٹرین دیم, گو بیک اینڈ ڈلیور دس ون, بیکاز ناؤ دا ورلڈ از چینجنگ. یہ سفیشینٹ نہیں ہے. میں جب سے چیئرمین بنا ہوں تو میری خواہش ہے اور میری یہ کوشش ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ ٹریننگ آف ٹرینرز کروائیں اور ٹیچرز کو ہم زیادہ سے زیادہ انوالو کریں. آئی مائی سیلف جو اسلام آباد کے اور بنڈی کے اسکولز اور کالجز ہیں, میں خود اس میں ایز اے والنٹیئر میں لیکچر دیتا ہوں, اور اس میں یہی پروفیس کرتا ہوں کہ یہ ہر لمحہ جو ہے وہ تبدیلی ہے. ہر وقت جو ہے نا, اقبال نے کیا کہا تھا, ثبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں, سکون محال ہے قدرت کے کارخانے میں. اقبال نے کہا کہ دا اونلی تھنگ دیٹ از کانسٹنٹ ان دس یونیورس از چینج. اب دیکھیں, ایک طرف کانسٹنٹ کا ورڈ ہے مستقل, اور ایک طرف تبدیلی کا لفظ ہے, تو یہ کیسے دونوں چیزیں مکس ہو سکتی ہیں؟ اقبال نے کہہ دیا کہ دنیا میں اگر کوئی مستقل چیز ہے تو وہ تبدیلی ہے, ہر وقت, ہر لمحہ. تو ہمیں اس کے لیے ڈیفینیٹلی تیار رہنا چاہیے. اور پاکستان سائنس فاؤنڈیشن, یو ول سی انشاءاللہ ود ان 5 ایئرز کہ پاکستان سائنس فاؤنڈیشن اپنے اس مینڈیٹ سے نکل کے بالکل ایک ڈیجیٹلائزیشن, ہم اس کے ڈیٹا کے اوپر جا رہے ہیں, ڈیٹا کمپائل کر رہے ہیں. ابھی میں نیکسٹ جو ہے ہم فرسٹ ویک آف جون میں منسٹر صاحب چیئر کریں گے میٹنگ ود دی وائس چانسلرز آف سندھ یونیورسٹی, اور ہم وہاں یہی آئیڈیا دینے جا رہے ہیں کہ جی وائس چانسلرز ہمیں بتائیں کن ایریاز کے اندر وہ سمجھتے ہیں کہ پرائورٹی ایریاز ہیں. جیسے ہم کہتے ہیں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس, تو ہم کہتے ہیں کہ ہم کیوں امپوز کریں ان کے اوپر, کیوں نہ وہ ہمیں کہیں کہ بایو ٹیکنالوجی ہے, آئی ٹی ہے, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے. تو منسٹر صاحب نے یہ مجھے کہا ہے کہ آپ ان لوگوں کے ساتھ ہم بیٹھیں, منسٹر صاحب اپنا ویژن خالد مقبول صدیقی صاحب وہ شیئر کریں, اور ان کو بتائیں کہ اس وقت اگر ملک نے آگے جانا ہے, اس وقت اگر ہم نے ایکسپورٹ پہ جانا ہے. دیکھیں آپ کا جو آئرلینڈ ہے وہ صرف آپ کی ڈیری پروڈکٹ سے آپ کا ملین ڈالر کما رہا ہے. اگر ہم اپنی آئی ٹی انڈسٹری کو ہی اسٹرینتھن کر لیں, انڈیا کے اندر حیدرآباد جو ہے انہوں نے آئی ٹی پارک بنا دیا. ان کے چیف منسٹر تھے ریڈی, آئی وزٹڈ, ہی انوائٹڈ اس اینڈ وی وینٹ دیئر اینڈ وی سو دیٹ انہوں نے لاٹ آف لینڈ دی اور لوگوں کو موٹیویٹ کیا, ٹیکس فری کیا, اور ان کی جو آئی ٹی پارک ہے وہ پوری دنیا کے اندر اس وقت اپنا رول پلے کر رہا ہے. تو منسٹر صاحب کی بھی یہی ڈائریکشن ہے کہ ہم کوئی ایسے
پارک بنائیں, ہم کوئی ایسے کریں جہاں پہ زیادہ آپ کو میں پنجاب میں ریسنٹلی انوگریشن ہوا ہے, چیف منسٹر صاحبہ نے انوگریٹ کیا ہے. دیٹس ویری گڈ انیشیٹو. جی ناظرین, ڈاکٹر صاحب نے بڑی اچھی بات کی. اس وقت جو سب سے بڑی رسپانسبلٹی ہے جو میں سمجھتی ہوں وہ پیرنٹس کی بھی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ہسٹری بتائیں, ان کو بتائیں کہ ہمارے سائنسدانوں نے کیا کیا, یہاں پہ ڈاکٹرز نے کتنی انوویشنز کی ہیں اور پروفیسرز نے کیا کیا ہے. کیونکہ ٹیچر جو ہے وہ آئیڈیل ہوتا ہے. چھوٹا بچہ جب ہوتا ہے تو سب سے پہلے جو امپریس ہوتا ہے, سب سے پہلے جو موٹیویٹ ہوتا ہے وہ ٹیچر سے ہوتا ہے, اور ٹیچرز کے بعد جو گھر جاتا ہے تو پیرنٹس کی سنتا ہے. تو بچوں کو تھوڑا ٹائم دیں, ان کو بتائیں, اپنی ہسٹری کے بارے میں بتائیں, سائنس کے بارے میں بتائیں, اور کسی بھی ملک کی ترقی کے لیے جو ہے وہ سائنس کو پرائیورٹی دینا بہت امپورٹنٹ ہے. کیونکہ ملک کی معیشت جو اسٹرانگ ہوتی ہے وہ سائنس جب پہ ترقی کرتے ہیں, سائنس میں آگے جاتے ہیں تو ملک کی معیشت بھی جو ہے وہ اسٹرانگ ہوتی ہے. اسی کے ساتھ کومل سلیم کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.